बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत ज़ैद बिन असलम अपने वालिद मोहतरम से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कश्ती में सवार हुए तो आपने हर जानवर के एक जोड़े को साथ लिया। तो उनके असहाब ने कहा कि हम कैसे सुकून के साथ रह सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ शेर भी सवार है। तो अल्लाह ताला ने शेर पर बुखार मुसल्लत फरमा दिया। ये रूए जमीन में सबसे पहला बुखार था। तब ही से शेर दायमी बुखार में मुब्तला रहता है। फिर उन लोगों को चूहिया से शिकायत हुई तो उन्होंने शिकवा किया कि ऐ नूह अलैहिस्सलाम, ये चूहिया तो हमारा खाना पीना और दीगर सामान वगैरह खराब कर रही है। तो अल्लाह ताला ने शेर के दिल में ये बात डाल दी कि वो छींक मारे। चनाचे शेर ने ऐसा ही किया तो उसकी छींक से बिल्ली निकल पड़ी। तो चूहिया बिल्ली को देखकर छुप गई। एक दूसरी रवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया गया कि कश्ती में हर जानवर के एक जोड़े को लेकर सवार हो जाएं, तो आपने फरमाया, मैं शेर और बकरी के साथ क्या करूंगा, भेड़िया और बकरी के बच्चे के साथ, कबूतर और लोमड़ी के साथ किस तरह निबाह की सोचूंगा। तो अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम से पूछा कि ऐ नूह, इन जानवरों में अदावत किसने पैदा की। तो आपने अर्ज किया कि या अल्लाह, आपने। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, तो फिर मैं ही इनके दरमियान ऐसी उल्फत और मोहब्बत पैदा कर दूंगा कि ये एक दूसरे के लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया कि तुम लोगों को मालूम है कि शेर चिंगाड़ते हुए क्या कहता है। सहाबा कराम ने जवाब दिया, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा वाकिफ हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो कहता है कि ऐ खुदा, मुझे किसी नेक और अच्छे आदमी पर मुसल्लत ना फरमायो। मुबस्सिरीन ने लिखा है कि शेर ख्वाब में अक्सर मौत की खबर देता है, इसलिए कि वो लोगों को मौत के घाट उतार देता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मरीज को इसकी आफियत और खैरियत की खुशखबरी देता है। अगर किसी ने ख्वाब में शेर देखा और ऐसे देखा कि शेर उसको नहीं देख रहा बल्कि आदमी शेर को देखकर भागने की कोशिश कर रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो जिस चीज से खौफ खा रहा था उससे उस शख्स को निजात मिल जाएगी, यानी साहिब ख्वाब को निजात मिल जाएगी। मजीद उसे इल्म व हिकमत की दौलत भी नसीब होगी। कुरान करीम में इरशाद है, फिर जब मुझको डर लगा तो मैं तुम्हारे यहाँ से मफरूर हो गया। मुझको मेरे रब ने दानिशमंदी अता फरमाई और मुझको पैगंबरों में शामिल कर दिया। अल्लामा मोहम्मद बिन सीरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर किसी ने देखा कि शेर उसके सामने आ गया और वो आदमी उससे भाग रहा है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि देखने वाला दायमी बुखार में मुब्तला हो जाएगा या कैद खाना में जिंदगी गुजारेगा, इसलिए कि बुखार मोमिन के लिए कैद खाना है। कभी ऐसा भी होता है कि देखने वाला किसी मर्ज में मुब्तला हो जाता है। अगर किसी ने देखा कि वो शेर के बाल या गोश्त या उसकी हड्डी लिए हुए है, तो ताबीर ये होगी कि किसी हाकिम या दुश्मन से मालो दौलत मिलेगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर पर सवार तो हो गया है लेकिन उसे खौफ भी महसूस हो रहा है, तो देखने वाला किसी परेशानी या आजमाइश में मुब्तला होगा। लेकिन अगर सवार होने वाला उससे खौफ नहीं खा रहा, तो फिर ताबीर ये होगी कि वो अपने दुश्मन पर गालिब आ जाएगा। अगर किसी ने देखा कि वो शेर के साथ बगैर खौफ व हरास लेटा हुआ है, तो ताबीर ये होगी कि देखने वाला दुश्मन से महफूज रहेगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर का सर खा रहा है, तो किसी सल्तनत का बादशाह बनाया जाएगा। अगर किसी ने यह देखा कि वो शेर को चरा रहा है, तो ताबीर ये होगी कि वो किसी जालिम हाकिम के साथ भाईचारगी का मामला करेगा। घोड़े की तबीयत में गरूर और तकब्बर है, ये अपनी जात में मगन रहता है, लेकिन इसके बावजूद अपने मालिक से प्यार और मोहब्बत करता है। इसके अलावा इसके शरीफ और मुकर्रम होने पर दलील ये है कि ये किसी दूसरे जानवर का बाकी मांदा चारा या खुराक नहीं खाता। घोड़ों के शरफ के लिए सिर्फ यही दलील काफी है कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में इसकी कसम खाई है। चनाचे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वल आदियाति दबहा, कसम है उन घोड़ों की जो हाँप कर दौड़ते हैं। इन घोड़ों से मुराद गाजी यानी जिहाद के घोड़े हैं जो दौड़ते दौड़ते हाँपने लगते हैं। सही बुखारी में हजरत जरीर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि अपनी उंगलियां अपने घोड़े की पिशानी के बालों में फेर रहे हैं और फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ने क़यामत तक खैर को घोड़ों की पेशानियों में गिरा देकर बांध दिया है, यानी लाजिम कर दिया है। इस हदीस में पेशानी के बालों से मुराद वो बाल हैं जो पेशानी पर लटके रहते हैं। हजरत इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ازواج کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں ہے۔ سولبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اسناد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے جس کو ہر صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو، اے اللہ، بنی آدم سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اور مجھ کو اس کا مملوک بنایا ہے، تو مجھ کو اس کے نزدیک اس کے اہل و مال سے زیادہ محبوب بنا دے۔ سامعین اکرام، خواب میں گھوڑا قوت، عزت اور زینت کی شکل میں آتا ہے، کیونکہ یہ سواریوں میں سے سب سے عمدہ سواری ہے، اس لیے جس نے اسے جس قدر خواب میں دیکھا اسی کے بقدر خواب دیکھنے والے کو عزت اور قوت حاصل ہوگی۔ اور اکثر اس کی تعبیر مال کی زیادتی، وسعت رزق اور دشمن پر فتح حاصل ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لوگوں کے لیے عورتوں سے خواہشات کی اور بیٹوں کی اور سونے اور چاندی کے خزانوں کی اور نشان زدہ گھوڑوں کی اور مویشیوں اور کھیتی باڑی کی محبت خوش نما بنا دی گئی ہے۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ ایک دوسری جگہ ارشاد ہے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اگر کسی نے گھوڑے کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر فتنہ ہے، اور گھوڑے کی سواری غیر محل میں دیکھنا یعنی جیسا کہ چھت یا دیوار پر اپنے گھوڑے پر سوار خود کو دیکھا تو اس کی تعبیر میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اور اگر کسی نے خواب میں اپنے آپ کو ڈاک کے گھوڑے پر سوار دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کی موت واقع ہو جائے گی۔ اگر کوئی حاملہ عورت خواب میں گھوڑا دیکھے تو تعبیر یہ ہوگی کہ وہ عورت ایسے بچے کو جنم دے گی جو گھوڑا سواری میں طاق ہوگا۔ کبھی گھوڑے سے مراد تجارت وغیرہ بھی ہوتی ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی گھوڑا مر گیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا کوئی لڑکا مر جائے گا یا تجارت میں نقصان ہوگا یا اس کا شریک تجارت یعنی اس کا پارٹنر چلا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں چتکبرا گھوڑا دیکھا تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ مشہور امیر بنے گا۔ اگر کسی نے خواب میں زرد رنگ کا گھوڑا دیکھا یا دیکھا وہ کسی بیمار گھوڑے پر سوار ہے تو اس کی تعبیر بیماری ہے، اور زیادہ سرخ گھوڑا دیکھنے کی تعبیر غم ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ یہ فتنہ کی علامت ہے۔ علامہ امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سرخ گھوڑا پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ خون کے مشابہ ہوتا ہے۔ سفید اور سیاہ رنگ کے گھوڑے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر صاحب قلم سے دی گئی ہے۔ سفید اور سرخ رنگ کے گھوڑے کی تعبیر قوت سے دی جاتی ہے، اور کبھی کبھی لڑائی یا مار پیٹ کی تعبیر بھی دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی امام سے پہلے سجدے سے سر اٹھائے، ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں اسے گدھے کی شکل میں منتقل نہ کر دیں یا اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم گدھے کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان سے، کیونکہ گدھا شیطان کو دیکھ کر چلاتا ہے، اور جب مرغ کی اذان سنو تو اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کرو، کیونکہ مرغ فرشتہ کو دیکھ کر بولتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تم رات میں کتے کا بھونکنا یا گدھے کا چلانا سنو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرو شیطان مردود سے، کیونکہ کتا اور گدھا ان بلاؤں کو دیکھ کر بولتے ہیں جنہیں انسان نہیں دیکھ پاتے، اور جب رات کا وقت ہو جائے تو پھر گھروں میں سے بھی کم نکلو، کیونکہ رات میں تکلیف دہ جانور اور کیڑے نکل آتے ہیں۔ خواب میں گدھے کا نظرانہ خوش بختی اور کامیابی کی دلیل ہے، اور بعض دفعہ اس کو خواب میں دیکھنا غلام یا مال کے حصول کی دلیل ہے، اور کبھی سفر اور علم کی جانب بھی اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان لوگوں کا حال جن پر تورات کے احکام و تعلیمات کا بوجھ ڈالا گیا پھر انہوں نے اسے نہ اٹھایا۔ اور کبھی کبھی خواب میں گدھے کو دیکھنا معاشیت کی بھی دلیل ہے، اور کبھی اس کی تعبیر یہودی عالم سے دی جاتی ہے، اور بسا اوقات مصائب اور پریشانی سے نجات کی جانب اشارہ ہوتا ہے یا کسی مرتبے پر پہنچنے کی علامت ہوتا ہے۔ خواب میں گدھے پر سواری کی تعبیر کے متعلق معبرین کہتے ہیں کہ یہ غموں سے چھٹکارا پانے کی دلیل ہے، اور خواب میں گدھے کی موت یا کمزوری کی تعبیر مالک کے فکر و فاقہ سے دی جاتی ہے، اور بعض معبرین گدھے کی موت کی تعبیر مالک کی موت بتاتے ہیں۔
گدھے کی پیٹھ سے خواب میں گر جانا یا خواب میں گدھے کو بیچنے کی تعبیر غریبی اور مفلسی سے دی جاتی ہے۔ خواب میں گدھے کو ذبح کر کے کھانا معاش میں فراخی کی جانب اشارہ ہے اور دوسرے کے لیے ذبح کرنا معاشی حالت کی تباہی کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی نے خواب میں اپنے گدھے کی دم بہت طویل دیکھی تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اس کا مال و دولت مدت دراز تک قائم رہے گا اور اضافہ جاہ کا سبب بنے گا۔ اور اگر کوئی آدمی خواب میں زین سمیت گدھے کو دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے لڑکا پیدا ہوگا یا اس کو عزت حاصل ہوگی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا یا تصویر ہو۔ کتا رکھنے والے گھر سے فرشتوں کے رکنے کا سبب یہ ہے کہ کتا کثرت سے نجاست کھاتا ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ بعض کتے شیاطین ہوتے ہیں اور ملائکہ شیاطین کی ضد ہے، لہٰذا ضدات یعنی شیاطین اور ملائکہ کا جمع ہونا محال ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتے میں بدبو ہوتی ہے اور ملائکہ چونکہ پاک اور صاف ہستیاں ہیں وہ بدبو کو ناپسند کرتے ہیں اور اس سے بچنے کا ان کو من جانب اللہ ہدایت ہے، لہٰذا گھر میں کتے کا رکھنے والا فرشتوں کے دخول، ان کی رحمت، استغفار اور برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جب کسی گھر میں فرشتے داخل ہوتے ہیں تو اگر اس گھر میں شیاطین ہوتے ہیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں، لیکن کتا پالنے والے اس رحمت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ کتے کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر غلام سے کی جاتی ہے، اور کبھی اس سے ایسا شخص مراد ہوتا ہے جو ارتکاب معاصی میں دلیر ہو، یعنی بہت سے گناہ کرنے کا عادی ہو۔ بعض موبرین نے کہا ہے کہ کتے کی دلالت راستے سے اٹھائے ہوئے ایسے بچے پر ہوتی ہے جس کی تربیت کوئی کم عقل آدمی کرتا ہو۔ اکثر اوقات کتے کی تعبیر پولیس کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور کتا کمزور دشمن کی بھی علامت ہے، اور کتا چوکیدار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر اوقات بدعتی پر بھی دلالت کرتا ہے، اور اکثر کتا بخار پر بھی دلالت کرتا ہے، اور کبھی کتے کی دلالت کمینگی، ذلت نفس پر بھی ہوتی ہے، اور کبھی اس کی دلالت مال جمع کیے بغیر دنیا کے حریص ہونے پر بھی ہوتی ہے، اور کتوں کی دلالت اہل دنیا پر بھی ہوتی ہے۔ خواب میں کتا دیکھنا کفر اور اللہ کی رحمت سے نا امیدی پر اور جھوٹ بولنے پر بھی دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص خواب میں یہ دیکھے کہ کتے نے اس کو کاٹ لیا ہے یا اس کے کھرونچے لگا دیے ہیں یعنی زخم کر دیے ہیں تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو دشمنوں سے اذیت یعنی نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی نے شکاری کتے کو خواب میں دیکھا تو یہ حصول رزق کی دلیل ہے۔ کتیا کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر معاندین یعنی دشمن رکھنے والی قوم کی کمینی عورت سے کی جاتی ہے۔ خواب میں کتیا دیکھنے کی دلالت ایسی عورت پر بھی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی عزت اور حفاظت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی ہو۔ اگر کسی نے کتیا کا بچہ خواب میں دیکھا تو اس کی تعبیر اس کمینے بچے سے کی جاتی ہے جو زمین پر پڑا ہوا ملے۔ اگر کسی نے خواب میں کتا بھونکتے ہوئے دیکھا تو اس سے مراد بری خصلت والا کمینہ آدمی ہے، اور خواب میں کتیا کو بھونکتے ہوئے دیکھنا تکلیف اور برے لوگوں اور دھوکہ پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں چرواہے کا کتا دیکھنا بادشاہ کی طرف سے کوئی فائدہ ملنے پر دلالت کرتا ہے، اور پالتو کتا ظالم دشمن کی نشانی ہے۔ بادشاہ کا خواب میں سلجوقی کتا دیکھنا ایسی قوت کی دلیل ہے جو کسی دوسرے سے مدد طلب کرنے سے مستغنا کر دے، یعنی بادشاہ کو بے پرواہ، بے نیاز، جسے کسی چیز کی خواہش یا حاجت نہ ہو، یعنی بے فکر کر دے۔ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب آدم اور حوا کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا، ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں، فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہریں، لیکن آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع فرما دیا گیا۔ بس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہوا۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر بختی اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا تھا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس درخت کا پھل لے کر حضرت حوا علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اس کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کیسا خوبصورت ہے۔ حوا نے پھل لیا اور کھا لیا۔ پھر حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اے آدم، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ آدم علیہ السلام نے اس پھل کو کھا لیا۔ اس کے فوری بعد ان دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی،
اے آدم تم کہاں ہو؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا اے میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا باہر کیوں نہیں نکلتے؟ آدم کہنے لگے میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا یہ درخت زمین میں سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت کر دی گئی ہے، اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اور پھر فرمایا اے حوا تم نے میرے بندے کو دھوکا دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تیرے لیے بطور سزا مقرر کر دیا گیا ہے اور تم اس میں بڑی تکلیف اور مشقت اٹھاؤ گی۔ وضع حمل میں تم درد کی شدت سے خود کو موت کے دہانہ پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا تم نے شیطان لعین کو اپنے پیٹ میں داخل کیا، جس کی وجہ سے وہ میرے بندے کو دھوکا دینے میں کامیاب ہو گیا، لہٰذا تجھ پر لعنت ہو، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی اور تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم میں دشمنی ہوگی، تو جہاں بھی انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کو کچل دیں گے اور جہاں وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں میں انہیں لے کر ڈسے گا۔ ربی رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک محدث نے بیان کیا ہے شیطان جنت میں ٹانگوں والے جانور کی صورت بنا کر داخل ہوا، وہ بالکل اونٹ کی صورت معلوم ہوتا تھا، بس اس پر لعنت کی گئی اور اس کی ٹانگیں ختم ہو گئی اور وہ سانپ کی صورت میں تبدیل ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ اکرام سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے سانپ پر لعنت فرمائی اور اس کی ٹانگیں ختم کر دی اور اسے پیٹ کے بل چلنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس کی خوراک مٹی مقرر کی اور زمین کی طرف آدم، حوا اور ابلیس اور سانپ کو اتار دیا۔ خواب میں سانپ اکثر دکھائی دیتے ہیں، عام زندگی میں انسان شاید ہی کبھی سانپوں کے قریب جاتا ہو یا سانپ اس کے قریب آتے ہوں۔ حقیقی زندگی میں انسانوں کو ان کی اذیت کا ڈنگ اتنی مہلت ہی نہیں دیتا کہ سانپوں کا خیال بھی ذہن میں آئے۔ بہرحال شاید سانپوں سے یہی دوری ہے جو انہیں ہمارے خوابوں میں آنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سانپوں کے ان گنت رنگ اور اتنی ہی اقسام ہیں، انسانوں کی طرح ایک جیسے ہوتے ہوئے بھی لا تعداد بحروب بدل بدل کر ہمارے خوابوں میں سفر کرتے ہیں۔ ہم میں سے تقریباً ہر آدمی زندگی میں ایک بار تو سانپ کو خواب میں ضرور دیکھتا ہے۔ خواب عملی زندگی میں ایک الارم کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن بہت کم لوگوں کو اس کا ادراک ہوتا ہے۔ سانپوں کو خواب میں دیکھنا ان کی قسموں کی طرح بہت سے مختلف معنی رکھتا ہے۔ خواب میں سانپ دیکھنے کی تعبیر مختلف طریقوں سے دی جاتی ہے، مثلاً دشمن، خزانہ، عورت، زندگی، سیلاب یا پھر اولاد کی۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں سانپ دیکھنا بدخواہ اور پوشیدہ دشمن کی نشانی ہے۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر میں سانپ ہے تو مطلب ہے کہ گھر میں دشمن ہے۔ اگر سانپ کو جنگل میں دیکھے تو اجنبی دشمن کی نشانی ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ وہ سانپ سے لڑ رہا ہے اور سانپ اس کو ڈسنے کی فکر میں ہے تو اس کی تعبیر دشمن سے دی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم میں سانپ کو دشمن سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ سانپ کو اس نے پکڑ لیا ہے اور اس پر غالب آ گیا ہے، جس طرح چاہتا ہے اس کو بے بس کر دیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ صاحب خواب کو دولت اور فتح نصیب ہوگی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کے ذریعہ سے فرعون کو شکست دی تھی۔ اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس کے منہ سے سانپ نکلا ہے اور خواب دیکھنے والا مریض ہو تو یہ اس کی موت کی جانب اشارہ ہے، کیونکہ حیا یعنی سانپ اور حیات زندگی ایک ہی مادہ سے ہیں۔ اگر درختوں اور کھیتوں میں سانپ پھرتے ہوئے خواب میں نظر آئیں تو اس کی تعبیر اس کی بیوی کی موت ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی حاملہ بیوی کو سانپ جنتے ہوئے یعنی جنم دیتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کی اولاد نافرمان ہوگی۔ اگر خواب میں کسی نے دیکھا کہ اس کے گھر کی چھت سے کوئی سانپ گرا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے گھر کا کوئی معزز فرد انتقال کر جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں سانپ کو نگل لیا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب اس کو سلطنت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی شخص خواب میں سانپ سے کلام کرے تو اس کو خوشی اور مسرت حاصل ہوگی۔ کالے سانپ کو خواب میں دیکھنا قوی دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اگر کوئی خواب میں کالے سانپ کو قبضہ میں کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سلطنت اور ولایت حاصل کرے گا۔ سفید سانپ کو خواب میں دیکھنا کمزور دشمن کی جانب اشارہ ہے۔ اژدہا کو خواب میں دیکھنے سے مراد اہل و عیال اور بیوی کی عداوت ہے۔ پانی کے سانپ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر مال سے ہے، لہٰذا جو آدمی خواب میں پانی کے سانپ کو پکڑ لے تو اس کی تعبیر عنقریب ملنے والے مال سے کی جاتی ہے۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کے پیٹ کے اندر معلوم ہو رہا ہے یا پیٹ کے اندر دکھائی دے تو اس سے خاندان اور اقارب میں سے کوئی دشمن مراد ہوتا ہے۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے سانپ سے لڑائی کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے جھگڑا کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ خواب میں سانپ اس پر غالب آ گیا ہے تو اس بات کی نشانی ہے کہ دشمن صاحب خواب پر غالب آ جائے گا۔
اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو سانپ نے کاٹا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے نقصان اٹھائے گا۔ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں سانپ کو مارا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن پر فتح پائے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ کا گوشت کھایا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے دشمن کا مال کھایا ہے اور یہ خوشی کی علامت ہے۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ اس نے سانپ کے 2 ٹکڑے کیے ہیں تو اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دشمن سے انصاف حاصل کرے گا۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ نے اس کے ساتھ مہربانی سے بات کی ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے درپیش عجیب کام ہوگا، یعنی شادی اور خوشی کی دلیل ہے۔ اگر کوئی مرا ہوا سانپ خواب میں دیکھے تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے شر اور آفت کو دور کرے گا اور اس کو تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کا تابعدار ہے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب مرتبہ اور بزرگی پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر خواب میں کوئی دیکھے کہ سانپ اس کی ناک یا کان یا پستان یا پیشاب یا پخانے کی جگہ سے نکلا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا فرزند اس کا دشمن ہوگا۔